बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और मैं इस बात का इतराफ़ करता हूँ और बिल्कुल सच्चे दिल से इतराफ़ करता हूँ कि हम जितने भी सहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास तौर पे खुलफ़ाए राशिदीन का जब ज़िक्र करते हैं तो हम उनमें से हमेशा, ये मैं अपने ताईं बात कह रहा हूँ, अब मुझे नहीं पता कि ये बाकी कितनी हद तक सही है या गलत है, लेकिन मेरी अपने दिल की ये बात है, हम हज़रत उस्मान गनी का बहुत कम तज़किरा और ज़िक्र करते हैं। ये बदकिस्मती की बात है और मेरे ख़्याल में सैयद के जो फ़ज़ाइल हैं उनके ऊपर बात करना बनता भी है और उनका हक़ भी है जितनी उनकी कंट्रीब्यूशंस हैं। लेकिन हम चीता दो चार ऊपर की मसालें लेके हज़रत उस्मान गनी के गनी होने का बस फ़ैसला करके तो छोड़ देते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते। ये हमारी गलती है। अतराफ़ के बाद ये दुआ है और आप भी इस दुआ में शामिल हुई है कि अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन, कि हम इनका तज़किरा और ज़िक्र भी करें और इनकी तालीमात से सीखें और इनकी कंट्रीब्यूशंस अपने बच्चों के सामने रख के जो हीरो वर्शिप है वो बनाएं। लेकिन इनके वालिद बुनियादी तौर पे क्योंकि बहुत बड़े ताजिर थे तो बेटे ने भी वही तजारत सीखी। अब ये बात भी हम कहते हुए थोड़े से हिचकिचाते हैं कि कारोबार क्या था। ये मल्टी कॉरपोरेशन के कारोबार करने वाले थे, यानी कि सिर्फ ये नहीं कि एक कारोबार था, कपड़े का था या हज पे पानी पिलाना था, मल्टी कारोबार थे। इसलिए बहुत से झटकों के यानी कि इकोनॉमिकल सेटबैक्स के बावजूद आपने हमेशा कारोबार को पिकअप किया और अपने कारोबार को फैलाया। आमल फील का वाक़या आपको याद होगा जिसमें कि वो अबाबीलें आई। उससे तकरीबन मेरे ख्याल में 6 साल बाद आपकी पैदाइश हुई। अगर उसको लिया जाए और आपकी शहादत के दिन को देखा जाए तो आपकी जो तबई उम्र बनती है वो तकरीबन 84 ईयर्स के करीब बनती है। अब 84 ईयर्स के करीब जो उम्र बनती है, इसमें आपने जो इस्लाम कबूल किया वो अपनी यंग एज में किया, अर्ली 30s के अंदर जो है वो इस्लाम कबूल किया। इन सीरत पे, इनकी हया पे, इनकी उन अहदीस पे जो इन्होंने नहीं औरों ने इनके बारे में बयान की। हज़रत उमर ख़त्ताब भी उसमें शामिल हैं, हज़रत उस्मान भी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी, इमाम अली करमल्ला भी। उनका तज़किरा करेंगे। मुफ्ती यासीन भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम यासीन, खैरियत से हैं आप? हमारे साथ जब इंतहाई मोहतरम सही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे साथ कराची से शेरिया दाऊद भाई है। शेरिया दाऊद भाई अस्सलाम वालेकुम। और टेलीफोन पे कुछ देर के बाद अल्लामा ताहिर अशरफी हमारे साथ होंगे। साद भाई आपसे इजाज़त है, शुरू कर लूँ बात को। आपने तकरीबन 34 ईयर्स की एज के अंदर 34 को क्या कहेंगे, 34 साल की उम्र में जो है वो इस्लाम कबूल किया। बहुत कम लोग जो है वो इस बात का तज़किरा करते हैं हमेशा। इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा कि आपका इब्तदाई ज़माना जो था वो कबूलियत इस्लाम का वो कैसे पेश आया और इब्तदाई दौर कैसा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम वसल्लु अलैहि। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, आपने वक्त दिया। देखें, हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाहु अन्हु, जैसा कि आपने अभी कहा कि आप ताजर थे और जहाँ तक मैंने मुताला किया कि आप गल्ले के ताजर थे, गल्ला भी आप ख़रीदते थे, उसको बेचते थे। इसके अलावा और भी कारोबार होंगे। आपकी गिना, आपकी यूँ समझ लें आपकी सखावत, ये तो बड़ी मशहूर है। अच्छा, कहने वाला भी सखावत है। अल्लाह ताला उनके नक्शे कदम पर हम सब को चलने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाहु अन्हु, आप इब्तदा में जो लोग इस्लाम कबूल जिन्होंने किया है ना, आप उन शख्सियात में से हैं, चौथे। सबसे पहले इस्लाम कबूल किया हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह अन्हु ने बिला तामुल। और फिर बात को मुख्तसर करूँ कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाहु अन्हु आपके कहने पर या आपकी तबलीग पर या आपके इस्लाम को पहुँचाने पर हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाहु अन्हु आपने बिला तामुल, कोई ज़्यादा सोच विचार नहीं की और फिल फौर इस्लाम को कबूल फरमाया। और जैसे ही आपने इस्लाम को कबूल फरमाया तो बेशक इस्लाम को बड़ी तक़वियत मिली। ज़ाहिर है दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए एक माल और दौलत की भी ज़रूरत होती है और हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाहु अन्हु वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने अपना यूँ समझ लें कि पूरे का पूरा माल इस्लाम के लिए वक्फ कर रखा था। आपने बड़ी दिलचस्प बात की कि बगैर किसी तामुल के, यानी कि बगैर किसी हेजिटेशन के इस्लाम कबूल किया। आपको पता है कि क्यों किया बगैर तामुल के? क्यों? इसके ऊपर एक बड़ी अच्छी मैंने रवायत पढ़ी और खुदा की कसम
پڑھنے کے بعد نا اپنے جاہل ہونے کا اور اپنے ناانصافی کرنے کا کہ ہم تذکرہ نہیں کرتے نا، احساس ہوتا ہے۔ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میں شام سے آ رہا تھا تو میں ایک جگہ پہ میں رکا تو وہاں پہ اللہ نے مجھ پہ غنودگی طاری کر دی، اور جب غنودگی طاری ہوئی تو ہمیں آواز آئی غائب سے کہ جس محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار تھا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ میں ظہور ان کا ہو چکا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس غنودگی کے بعد جو ہے وہ ذہنی طور پہ تیار تھا، تو یہ تو اللہ نے میرے پہ رحم اور برکت کی کہ ابو بکر صدیق نے آ کے میرے لیے آسانی پیدا کر دی اور میں گیا۔ تو وہ جو الہامی کیفیت ہے، دیکھیے صحابہ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کی طرف سے الہام آیا ہو کہ اسلام قبول کیا جائے، سیات میں سے ہیں جن کو اللہ نے راستہ دکھایا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہبہ ہوتی ہیں، جس میں انسان کا یوں سمجھ لیں اللہ کی طرف سے تحفہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ اور دیکھیں نا، مال و دولت تو سب کے پاس ہے، لیکن جو سخاوت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ہے اس کا فیض آج بھی جاری ہے۔ اور میں نے یہ پچھلے دنوں یہ بات میرے بھی سامنے آئی کہ آج بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کا وہ اکاؤنٹ آج بھی موجود ہے، موجود ہے جی۔ اور وہ جتنا مال آتا ہے نا وہاں سے، جتنے اسباب آتے ہیں، جو بھی چیزیں، اور وہ آج بھی امت مسلمہ کی خیر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت ہے۔ اور آپ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری حیات کے اندر متعدد بار جنت کی بشارت عطا فرمائی، اور اس جنت کی بشارت سننے کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ نے یہ نہیں کیا کہ میں اب عبادات چھوڑ دوں اب یہ، بلکہ آپ گریہ و زاری میں، آپ زہد و تقوی میں اور زیادہ اللہ تعالیٰ یہ جو بات کی اس کو ذرا بڑھاتے ہوئے، وہ حضرت عثمان غنی جو ہے وہ ایک قبر کے باہر کھڑے تھے اور وہاں پہ رو رہے تھے، تو صحاب نے یہی بات کی جو کہ صحابت بھائی نے کی کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہوئی، تو آپ یہاں قبرستان میں کھڑے قبر کے اوپر کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کیونکہ مجھے علم ہے کہ یہ اگلی منزل تک، یعنی کہ موت کے بعد کی جو منزل ہے، یہ اس کی پہلی سیڑھی ہے، اور مجھے اس پہلی سیڑھی پہ اپنا کوئی عمل نظر نہیں آتا کہ اللہ مجھے یہ اچھا۔ جو بہت بڑی ایک خوبی ہے حضرت عثمان غنی کی، وہ یہ کہ آپ کی ہجرتیں جو ہیں وہ پہلی بھی ہیں اور مدینے تک بھی ہیں، ان پہ جائیے گا ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو، آپ کے پوری ٹیم کو اور آپ کے چینل کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ آپ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت اور ان کی فضیلت کے اوپر ایسا پروگرام کیا ہے۔ اللہ پاک کی جناب میں دعا ہے کہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ سلیم الفطرت ہیں۔ سلیم الفطرت یہ ہے کہ آپ اسلام کی قبولیت سے پہلے بھی ہر قسم کی برائی سے محفوظ تھے، بے شک، اور اسلام نہ شراب، نہ بت پرستی، نہ کوئی اور ایسی غفلت بھی نہیں کی آپ نے۔ اور عرب کے پڑھے، اور یہ جو بات ہے یہ محبت میں نہیں کہہ رہے، یہ تاریخ سے کہہ رہے ہیں، کوئی یہ سمجھے کہ ہم ایسے ہی کہہ رہے ہیں، یہ تاریخ سے بات ہے کہ آپ کے ہاں کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ آپ نے کبھی بت پرستی کی ہو یا آپ نے کسی غلط محفل میں کوئی بالکل نہیں بیٹھے، اور آپ کا شمار جو ہے وہ عرب کے انتہائی پڑھے لکھے لوگوں میں ہوتا ہے۔ دیکھیں ابھی آپ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ایمان قبول کرنے کی بات کر رہے تھے نا، انہوں نے ایمان قبول کیا کیوں؟ کیونکہ وہ سلیم الفطرت تھے۔ سلیم الفطرت جو ہے نا مزاج شخص، اس کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ حق کو قبول کرنے والا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے! جو ہی حق ان کے سامنے آیا، جس طرح کے مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے، بلا تعمل، اب انہوں نے کہا یہ حق ہے، اور حق کو قبول کرنے میں انہوں نے کسی بھی قسم کی کوئی دیر نہیں فرمایا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز اور شرف حاصل ہے کہ آپ صاحب الہجرتین ہیں۔ ایک تو آپ نے ہجرت جو ہے وہ حبشہ کی طرف فرمائی۔ اچھا، حبشہ دو ہجرتیں، اس کی طرف ہجرت فرمائی، اور اس میں ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے، آپ نے صرف خود نہیں ہجرت فرمائی بلکہ اپنی فیملی کے ساتھ ہجرت فرمائی، اور امیر بن کے گئے، امیر بن کے اپنی فیملی کے ساتھ ہجرت فرمائی، اور مدینہ منورہ کی جانب جو آپ نے ہجرت فرمائی یہ بھی آپ نے اپنی فیملی کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ اور یہ دیکھا جائے تو تاریخ کے اندر واحد ایسی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ اسی طرح دو ہجرتیں جو ہیں وہ فرمائی ہوں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو تاریخ اسلام کے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو صاحب الہجرتین کا خطاب جو ہے وہ بھی دیا جاتا ہے۔ اسی طرح دیکھا جائے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو صاحب البیعتین، دو بیعتوں والا،
ایک تو ذوالنورین بھی کہا جاتا ہے نا، دو نوروں والا. پہ بھی میں ٹھہر کے آؤں گا، یہ بڑی اہم بات ہے. جی جی، یہ بڑی اہم بات ہے. میں شاہ صاحب کو شامل کر لوں اس میں. جی جی، آپ کو آواز آ رہی ہے شہریار داؤد بھائی؟ شہریار داؤد بھائی کی اندر بھی آواز کر دیں. شہریار داؤد بھائی اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو حضرت عثمان غنی کی جو ہجرت ہے پہلی، اور پھر دوسری ہجرت جو حبشہ کو، اور پھر تیسری ہجرت جو ہے مدینے کو، اس کو ذرا کھولیے گا اپنے الفاظ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. جیسا کہ ابھی الحمدللہ علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ صاحب ہجرتین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا جاتا ہے. ہجرت کرنا، اس مسئلے پر، اس بات پر، اس میٹر پر اگر ہم صرف غور کریں آج کے دور کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہجرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنا گھر بار، اپنا کاروبار، اپنی معیشت، اپنا محلہ، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کسی دوسری جگہ چلے جانا. پیچھے مقصد کیا کار فرما ہے؟ آج مثال کے طور پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا پاکستان سے زندہ بھاگ، کسی کا مطلب کہا تھا نا، تو مطلب جہاں پر زندگی گزارنا، معیشت کرنا انتہائی مشکل ترین ہو جائے مالی طور پر، تو ہم وہاں سے عموماً کہتے ہیں چلو یار ہم بیرون ممالک ہجرت کر جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں. لیکن یہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کا مقصد کیا تھا؟ وہ اتنا بڑا مقصد تھا کہ اپنے ایمانوں کی حفاظت کرنا، سیکنڈلی اپنی جانوں کی حفاظت کرنا، کیونکہ ہم صاحب ایمان ہو چکے. اب ہمیں اپنے ایمان کے ساتھ جان اس لیے بچا کر دین کی تبلیغ کے لیے، دین کو، رسول خدا علیہ وسلم کے احکامات کو پوری دنیا میں چونکہ ہم نے پھیلانا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اگر اس کام کے لیے چن لیا تو اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسلام کے لیے پورے کے طور پر پورے کے پورے پیش کر دیں. تو اپنی جگہوں کو چھوڑنا ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 3 دفعہ. اللہ اکبر. آپ اس کی چھوٹی سی مثال یوں لے لیں کہ جب ہم کبھی ایک گھر چھوڑ کے دوسرے گھر شفٹ ہوتے ہیں تو شفٹنگ کرنا ہمارے لیے کتنا بڑا مسئلہ بن جاتا ہے کہ یار یہ بھی لانا، وہ بھی لانا، مزدور لانے، گاڑی لانا، یہ سب کچھ کرنا. یہ ساری چیزیں کس قدر آدمی کو پریشان کر دیتی ہیں. تو کجا ایک شہر، ایک ملک چھوڑ کر کے دوسرے ملک چلے جانا اور پھر وہاں جا کر کے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا، پھر دوبارہ سے اپنے آپ کو اس طرح سے دوبارہ پرفیکٹ کرنا کہ بھئی آگے جا کر کے اپنی لائف کو، اپنے ایمان کو، اپنی فیملی کو، ان سب کو بہترین طریقے سے دوبارہ سے ہمیں ایڈجسٹ کرنا، یہ ایک بہت بڑا کام ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی چھوٹی شخصیت نہ تھے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رؤسا میں سے تھے، سرداران میں سے تھے. جب اسلام قبول کرتے ہیں تو آپ کو آپ کے سگے چچا نے رسیوں سے نہ باندھا تھا کہ آپ کو نہیں کہا گیا تھا کہ تم اسلام چھوڑ دو. حکم بن ابی عاص، جی حکم بن ابو عاص بن امیہ، جی، تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ اسلام چھوڑ دو. تکالیف دیتے رہے آپ کو، لیکن آپ نے اسلام کو نہیں چھوڑا. وجہ کیا تھی؟ صرف اس لیے کہ جو ان کو ہو چکی تھی. کیا ہو چکی تھی؟ الہام ہو چکا تھا، جو آپ نے ابھی روایت پیش کی کہ میں نے تعامل اس لیے نہیں کیا اسلام قبول کرنے میں کہ ابو بکر صدیق نے میرے لیے کام آسان کر دیا تھا کہ مجھے اسلام پیش کر دیا، جو چوتھی شخصیت ہو اسلام کے اندر آنے والی. تو اس کے لیے یہ کرنا، ہجرت کرنا، بظاہر ایک شہزادے کا ہجرت کرنا ایک مشکل نہیں، ناممکن ترین عمل قرار دیا جا سکتا ہے. لیکن فقط صرف اور صرف مقصد ایک، اللہ کی رضا، رسول اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل. بدقسمتی ہماری یہی ہے کہ آج ہم ان دونوں چیزوں کو جو مین مقاصد انہوں نے ہمیں سمجھائے اپنی ہجرت کرنے سے، اس کو ہم فراموش کر بیٹھے ہیں. اس میں شاہ جی ایک اور بات بھی شامل کیجئے، آپ اس کو سخاوت بھائی بات کو بڑھائیے گا کہ آپ نے، آپ کے چچا جو ہیں انہوں نے آپ کے اوپر بڑی سختی کی، بڑا جبر کیا. اللہ تعالیٰ کے رسول نے آپ کو قائد بنا کر جو ہے پہلی دفعہ بھیجا. ابھی وہاں گئے بھی نہیں تھے کہ واپسی کا راستہ اس لیے اختیار کیا کہ خبر غلط پہنچ گئی تھی کہ یہاں پہ مسلمانوں کی اب حاکمیت مکہ میں ہو گئی ہے. لیکن پھر پتہ چلا، پھر دوبارہ ہجرت کی. اس میں ایک بہت بڑی بات جو ہم مس کرتے ہیں نا، وہ ہے کہ
مسلمان جتنے بھی خطہ عرب کے اندر تھے، ان کو بنیادی طور پہ نا پانی کے سفر کی اور پانی کی جنگ کی عادت نہیں تھی. تو آپ نے باقاعدہ اپنے اس قافلے کے لیے 2 کشتیاں لیں، جس میں کہ آدھا دینار جو ہے یا آدھا درہم جو ہے وہ کرایہ تھا پر پرسن. تو جب وہ سفر کر رہے تھے تو مال اس وقت خرچنا شروع بھی کر دیا تھا آپ نے، لیکن وہ جو انٹروڈکشن تھی پانی کے ساتھ، وہ جو تھی وہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی اور بہت بڑا ایک مختلف کام تھا. اب جیسے وہ فرما رہے ہیں کہ وہاں جا کے حبشہ میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیا. یہ جو ایک حص ہے ایسے شخص کی جو کہ کاروباری ہے، لیکن دوسری طرف دیکھیے کہ آپ حافظ قرآن ہیں. کمال بات نہیں؟ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے آپ نے پورا قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا. سبحان اللہ. قرآن کی جو خدمات ہیں حضرت عثمان غنی کی، اس کو ذرا کھولیے گا. جی بالکل. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے، اور جامع القرآن اس معنی میں کہ آپ نے ایک کتابی شکل میں قرآن کو جو ہے وہ پیش کیا اور لغت قریش پر جمع فرمایا. ورنہ قرآن کے جمع کرنے کا عمل یہ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کے مبارک دور سے شروع ہو چکا تھا، لیکن یوں سمجھیں کہ اس کی تکمیل اور ایک لغت پر جمع کرنا یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ منسوب. اس کو کیا کہیں گے کہ ایک ایسی ڈائلیکٹ پہ جو کہ ان کا کامن تھا، ایسی یہی بات ہے نا، ان کے ڈائلیکٹ. جی چونکہ لوگ نا مختلف لغات میں قرآن پڑھتے تھے، 7 مختلف زبانوں میں، مختلف قرات میں، مختلف قرات کہہ لیں، مختلف زبانوں میں کہہ لیں، مختلف لہجوں میں کہہ لیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ نے دیکھا کہ اس طرح تو جس طرح باقی کتب ہیں، کتب سماویہ ہیں، ان کے حوالے سے جو خطرہ تھا وہ تو قرآن کے بارے میں بھی ہوگا. تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پھر اس کو ایک لغت پر جمع فرما دیا اور اسی طرح کے نسخے چھپوا کر آپ نے باقی ممالک میں جس چیز کا احسان مند مجھے اور آپ جیسے جاہل لوگوں کو ہونا چاہیے وہ یہ کہ یہ جو زیر زبر ڈالتے ہیں یہ اس لہجے کو درست کرنے کے لیے تھا کہ آنے والے وقت میں بھی مجھ جیسے نالائق لوگ جو ہیں وہ اپنے الفاظ کو، اپنی ڈائلیکٹ کو جو ہے وہ اسی مطابق رکھیں جو کہ حضرت عثمان غنی جو ہے وہ اس وقت دیکھ رہے. اور ان کا قرآن کہاں ہے، واپس آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم جب حضرت عثمان غنی کی بحثیت حافظ یا قرآن کو کمپائل کرنے کی بات کرتے ہیں، اس میں ایک بات جو ہے وہ آپ کو ہدیتاً عرض کر رہا ہوں، سوال بعد میں کروں گا. حضرت عائشہ ہماری ماں سیدہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں کمر کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پہ بیٹھی ہوئی تھی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگائی ہوئی تھی، تو وہی آئی، اور وہی آئی جب تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی جو سامنے آپ کے بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا کہ عثمان لکھو، اور آپ نے لکھا. کاتب وہی، حافظ قرآن. اب دیکھیے کہ جتنی بھی شخصیت کے پہلوؤں پہ کیا جائے حصہ بڑا کم پڑتا ہے. اب اس میں ایک بہت اہم جو کام ہے وہ ہے بیت رضوان کا، جب مسلمان جو ہے وہ وہاں سے نکل کے آئے. اس پہ ذرا غور فرمائیے گا کہ آپ کا جو وہ ثقافتی کردار ہے، ایک ڈپلومیٹک کردار ہے کہ آپ مکے میں چلے گئے اور مکے میں جا کے آپ نے جو نیگوسیشنز کی وہ پہلے ناکام ہو چکی ہے، پہلا سفیر جو ہے وہ واپس آ چکا ہے. اس پہ آپ کا جو کریکٹر ہے اس پہ. جی بالکل. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں بھیجا بطور سفیر کہہ لیں، بطور قاصد کہہ لیں، حالات و واقعات کا پتہ لگانے کے لیے. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہاں پر پہنچے تو ادھر خبر پھیل چکی تھی، ایک افواہ اڑی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کو شہید کیا جا چکا ہے. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے باقی سب اصحاب کو جمع فرمایا کہ ہم بیعت کریں گے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے شہادت کا، قتل کا بدلہ لیے بغیر ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. سب صحابہ کرام علیہم رضوان نے بیعت کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے ایک ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جو اوپر رکھا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور یہ بھی آپ کی فضیلت کی بات ہے. ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب مکہ میں پہنچے، چونکہ آپ ایک تاجر ہیں اور ایک بندہ جب ایسا وہاں پر جائے کہ جس کو لوگ جاننے والے ہیں، جس کا بڑا حیا کرنے والے ہیں، مالی اعتبار سے کہہ لیں تو سردار بھی ہیں آپ، اور اتنے عرصے کے بعد جب آپ مکہ میں تشریف فرما ہوئے تو انہوں نے کہا ہمارا آپ سے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے،
خانہ کعبہ آپ کے سامنے ہے، آپ طواف کریں، آپ عمرہ کر کے جائیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ نے کتابوں میں آتا ہے کہ آپ نے ایک نظر بھی کعبہ کی طرف نہیں کی، اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انتظار کر رہے ہوں اور عثمان عمرہ کر رہا ہو، اور دوسرے نمبر پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ظاہری طور پر موجود ہیں اور آپ کی معیت کے بغیر میں عمرہ کروں یہ عثمان گوارا نہیں کرتا۔ اور ادھر پھر جب بیعت لی جا چکی تھی تو بعد میں پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ بخیر و عافیت ہیں، اور اس پر یہ بھی پتہ چل گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ سے محبت کرنے والے کتنے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مبارک ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کا ہاتھ نہیں تھا بلکہ یہ اللہ کا دست قدرت تھا۔ یہ جو بیعت جن لوگوں نے کی ان میں سے ایک بد نصیب تھا جد بن قیس، اس نے بیعت نہیں کی تھی، لیکن یہ بات جو ہے یہ صرف محبت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ خراش بن امیہ جو تھے یہ پہلے تھے جو کہ حضرت عثمان غنی سے پہلے گئے تھے مکہ میں، اور یہ جگہ کا نام تھا بلدخ، بے لام دال خے، بلدخ، جہاں پہ کہ مکے کے باہر کھڑے ہو کے یہ سارا آرگومنٹ کیا تھا۔ تو جب واپس آئے حضرت خراش بن امیہ تو اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کوارڈینیشن ہوئی وہ حضرت عمر خطاب کے ساتھ ہوئی، اور حضرت عمر خطاب کو کہا کہ آپ جائیے۔ حضرت عمر خطاب نے کہا کہ عدی والے جو ہے بنو عدی جو ہے وہ میرا ساتھ نہیں دیں گے، تو جو واحد شخص ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں عرض کروں کہ میرے خیال میں کون لوگ ہیں جو اپنے قبیلے والے کا ساتھ دیں گے۔ تو یہ جو سجیشن تھی کہ حضرت عثمان غنی جو ہے یہ حضرت عمر خطاب نے سجیشن دی کہ وہ اپنے قبیلے والوں سے جائیں ملے، اور وہاں پہ جا کے آپ کی جو نیگوسیشن تھی وہ باقاعدہ خطبوں کے اندر تھی کہ اگر تم جنگ کرو گے تو تمہارا یہ حال ہوگا، اگر تم جنگ نہیں کرو گے تو تمہیں یہ مالی فائدہ ہوگا۔ یہ نیگوسیشن کرتے ہوئے وہ وہاں سے باہر نکلے۔ یہ جو سارا ہم واقعہ جب پڑھتے ہیں ان بیت رضوان سے، ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے جیسے کہ حضرت نے فرمایا کہ ہم جنگ کریں گے، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ صبر کے اوپر جو ہے وہ بیعت لی گئی۔ بیت رضوان کا جو کردار ہے حضرت عثمان غنی کا، اس میں کمپریہنسولی اوور آل ایک مسلمانوں کے لیے ایز اے امت تاثر کیا پڑا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے اتباع رسول، جو ہمیں بیعت رضوان سے سب سے بڑا درس ملتا ہے وہ اتباع رسول کا ملتا ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہاں پر بطور قاصد بھیجا ہے، اور جب تک میرے رسول بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کریں گے میں ان کا طواف نہیں کروں گا۔ تو ظاہر سی بات ہے اب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس سیرت سے کتنا بڑا حالانکہ کرنے سارے یہی آئے ہیں، سبحان اللہ۔ اچھا اس میں ایک اور بات ہے، سیدنا عثمان غنی اس پہ اللہ کے رسول کا بھی ایک جملہ ہے، کہا کہ ان کو 5 دفعہ بھی کہتے تو وہ پھر بھی نہ کرتے۔ جی سبحان اللہ، اتنا اعتماد ہے، سبحان اللہ، اتنا اعتماد۔ اچھا وہ جو جب آپ وہاں پر تشریف لے گئے اس کی ایک اور بڑی وجہ بھی ہے، تو عرب کے سارے سردار وہاں پر اکٹھے، انہوں نے کہا کہ آپ تو ہمارے محسن ہیں۔ سیدنا عثمان غنی سے کہا آپ ہمارے محسن ہیں اور ہم اپنے محسن کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، آپ کو بیت اللہ شریف کا طواف اور دیکھنے کی اجازت ہے۔ امان دی تھی ابان بن الاس، امان بھی وہ سارے کا سارا وہ اس لیے دی تھی کیونکہ وہ آپ کو اپنے محسنوں میں شمار کرتے تھے۔ اب اس کے اندر ایک اور بڑا خوبصورت پہلو ہے بیعت رضوان کا۔ بیعت رضوان میں شامل ہونے والے صحابہ اکرام کی تعداد 1450 ہے جی، اور جب ساروں نے بیعت کر لی، جس طرح کہ مفتی صاحب بیان فرما رہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب یہ جو ہاتھ آپ نے ان کے ہاتھوں پر رکھا ہے یہ آپ کا ہاتھ نہیں ہے، یہ دست قدرت کا ہاتھ ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جو 1450 صحابہ کرام ہے، میں کیونکہ ساروں کا بیعت اس لیے ہے کہ وہ سیدنا عثمان غنی کا قصاص لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے، اے میرے پیارے حبیب آپ ساروں کو بتا دیجئے میں نے ان ساروں کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ کیا بات ہے شاہ جی، آپ کو شامل کر رہا ہوں، آپ کو شہریار داؤد بھائی، یہ جو حیا کا پہلو ہے اس پہ ذرا غور فرمائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے چادر کو نیچے کر لیتے ہیں جبکہ حضرت عثمان غنی تشریف لاتے ہیں، اس کو ذرا کھولیے گا بات کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت بی بی ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما تھے، لیٹے ہوئے تھے آپ، اور آپ کا تیبت مبارکہ پنڈلیوں سے اونچا تھا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے سرکار علیہ السلام اسی طرح لیٹے رہے، عمر فاروق ہے اسی طرح لیٹے رہے، خبر ملی کہ عثمان آ رہے ہیں رضی اللہ عنہ، تو حضور علیہ السلام جلدی سے اٹھ گئے
اور اٹھ کر آپ نے اپنا تیبند مبارکہ اپنی پنڈلیوں کے اوپر کیا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے گئے، گفتگو ہوئی. جب یہ تشریف لے گئے سب، تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مطلب بابا جان آئے، عمر فاروق آئے، آپ ایسے ہی آرام فرما رہے، لیکن جب عثمان غنی آئے تو آپ نے فوراً اپنا تیبند اور سارا اپنے قمیص مبارکہ درست فرمایا میں عثمان سے حیا کیوں نہ کروں، جبکہ اس سے آسمان والے فرشتے حیا کرتے ہیں، فرشتے اس سے حیا کرتے ہیں، تو میں اس سے حیا کیوں نہ کروں. آپ فرماتے ہیں آپ اتنے حیادار کہ آپ جب غسل فرماتے تھے تو بھی تیبند نہیں اتارا کرتے تھے، اور تیبند کے اوپر سے غسل فرمایا کرتے تھے. اس کے علاوہ فرماتے ہیں جب سے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ہاتھ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، فرمایا اس وقت سے میں نے یہ اپنا مطلب سیدھا تو کبھی شرمگاہ کی طرف لگایا ہی نہیں تھا، میں اس الٹے ہاتھ سے بھی کبھی میں نے کوئی غیر شرعی فعل نہیں کیا، کوئی کام نہیں کیا. جس کی شرم و حیا کا یہ عالم ہو، تو مجھے مولا علی مشکل کشا کا ایک قول آ رہا ہے یاد. آپ فرماتے ہیں نیک وہ نہیں جس کی جلوت پاک ہو، نیک وہ ہے جس کی خلوت پاک ہو. ہائے 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 ہائے، اس کو ذرا تفسیر بھی کر دیئے. کہتے ہیں کہ جس کی تنہائی پاک ہے، ہاں، نیک وہ نہیں جس کی ظاہری محفل پاک ہے، نیک تو وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے. آئے مولا علی کے اس قول کو لیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، کہ کس طرح آج کے نوجوان کو یہ پیغام نہیں ملتا کہ جو اکیلے بیٹھ کے پتہ نہیں کیا کیا کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اس گیجٹ کے اوپر، کیا اس کو اللہ کا خوف نہیں آتا؟ بے شک. میں چھوٹے سے وقفے پہ جاؤں گا شاہ جی، کیونکہ بدر کی جنگ جب ہوئی تو وہ ایک کنواں ہے، جو بدر ہے وہ ایک کنویں کا نام ہے بنیادی طور پہ، لیکن حضرت عثمان غنی جب مدینہ پہنچتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہے کہ وہ جو بر روما جو کنواں تھا اس کو خریدنے کا، اس کا پانی جو ہے وہ بکا کرتا تھا. دیٹ واز ناٹ اوپن ٹو پبلک، وہ پانی بکنے والا تھا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو کون لے گا؟ وہ تقریباً 35,000 ریال میں یا دینار میں آپ نے خریدا. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آدھا دینار جو تھا وہ عرب سے لے کے حبشہ تک کا کرایہ تھا، تو 35,000 دینار جو ہے اس میں ایک کنواں خریدنا اور مسلمانوں کو وقف کرنا، جس کا واسطہ جو ہے حضرت عثمان نے اپنی شہادت پہ دیا تھا مسلمانوں کو. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. چھوٹا سا وقفہ، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب حافظ علامہ طاہر اشرفی بھائی ہمارے ساتھ ہیں. طاہر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور آپ کی غیر موجودگی میں ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت عثمان غنی کا اور ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پہ. آپ کو اپنے دل کے قریب سب سے زیادہ حضرت عثمان غنی کی کون سی والی سیرت جو ہے، کون سی والی شخصیت جو ہے، کون سے والا کردار جو ہے وہ دل کے سب سے قریب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. بلال بھائی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت ہے، اس کی تاریخ میں جو کچھ بھی ان سے متصل ہے وہ اتنا عظیم اور پیارا ہے کہ آپ جب بھی مطالعہ کریں وہ آپ کے دل کے اندر چلا جاتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ آج نہیں، کسی دور میں بھی اگر کسی شخص کو یہ بڑا کلیئر اور واضح بتا دیا جائے کہ تم ہی طاقتور رہو گے، تم غالب آ جاؤ گے، تم فاتح ہوگے، اور وہ پھر کیا کرے کہ نہیں یا رسول اللہ آج افطار تو میں آپ کے ساتھ ہی کروں گا، مجھے ان پہ غالب نہیں آنا ہے. تو یہ جو محبت رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں امن کا برقرار رکھنا اور خون نہ بہنے دینا، اور دونوں آج تو ہم یہ بتاتے نہیں نا، چونکہ ہمارا بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا روٹی پانی بھی انتہا پسندی پہ چلتا ہے، لیکن دونوں شہزادوں کا، سیدنا امام حسن و حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین کا پہرے داری کے لیے سیدنا عثمان کے دروازے پہ آنا اور ان کا یہ کہہ کے ان کو واپس بھیجنے کی کوشش کرنا کہ میں تو ایک عام آدمی کو ساتھ نہیں ہوتا دیکھنا چاہتا، تم تو میرے نبی کی اولاد ہو، تم تو میرے نبی کے شہزادے ہو. کیا بات. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ جس عثمان کے کنویں کے پانی اور اس کی سخاوت سے آج بھی مدینہ منورہ مستفید ہو رہا ہے، مدینے کے یتیم مستفید ہو رہے ہیں، مدینے کے طلباء مستفید ہو رہے ہیں، مدینے کی بیوائیں مستفید ہو رہی ہیں. اس عثمان پہ اس کا اپنا خریدے ہوئے کنویں کا پانی بند کر دیا گیا. اس عثمان پہ جس کا غلے کا جب قافلہ آ رہا تھا تو مدینے میں تھوڑا غلے کی کمی تھی اس وقت،
تو غلے کے تمام تاجروں نے مل کے جو ریٹ لگایا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ دینے والا ہے، تو تاجر غصے ہو گئے، کہا عثمان ہم ہی ہیں مدینے کے تاجر، یار کون سے تاجر اور ہیں کون سا تاجر ہے؟ کہا وقت آنے پہ بتاؤں گا۔ جب غلہ پہنچا مدینے میں کہا سب تقسیم کر دو، اور ان تاجروں کو کہا مجھے تم سب سے زیادہ دینے والا اللہ ہے۔ بے شک یہ عثمان ہے جن کے بارے میں میرے آقا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عثمان کا تو حساب ہی کوئی نہیں ہونا، عثمان کی تو جنت کا فیصلہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے، اور عثمان کے حیادار ہونے کا فیصلہ بھی ایسا بتایا کہ فرشتے بھی جس سے حیا کرتے ہیں۔ بے شک تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر قرآن کریم، آج قرآن کی بات ہو رہی ہے تو آپ نے قرآن کریم کو قیامت کی صبح تک محفوظ کر دیا، یعنی آپ حافظ قرآن بھی ہیں، آپ ناشر قرآن بھی ہیں، آپ محافظ قرآن بھی ہیں، آپ کاتب قرآن بھی ہیں، اور آپ قرآن پہ عمل کرنے والے بھی ہیں، اور آپ شہید قرآن بھی ہیں، یعنی قیامت کے دن۔ کیا اچھا جملہ کا ہے، شہید قرآن بھی ہیں۔ سلامت رہیے، سلامت رہیے، سلامت رہیے طاہر بھائی، بہت شکریہ، بہت شکریہ حضور اقدس، کیونکہ آخری لمحات ہے، دو جملے جو ہیں نا وہ تبوک کے اندر جو حضرت عثمان غنی کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کے اوپر فرما دیجیے بات۔ جی، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مختلف روایات کے مطابق، میں اگر لب لباب پیش کروں تو آپ نے 500 اونٹ بما ساز و سامان تبوک کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مال کو ایسے ہاتھوں میں لے رہے ہیں اور ساتھ ہی فرما رہے ہیں کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی بھی عمل عثمان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ کیا بات! یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بشارت دینا کہ آپ جنتی ہیں، جنتی ہیں۔ حضور اقدس جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ 200 اونٹ کر کے آئے نا، 200 اونٹ کے، پھر انہوں نے کہا اگلی سیڑھی پہ رسول آئے، پھر 200 اونٹ آئے، پھر اگلی سیڑھی پہ 940 جانور جو ہیں وہ کجاووں کے ساتھ، یعنی کہ ان کے اوپر وہ ان کی بما ساز و سامان لگے تھے، اور 10,000 تقریباً جو ہے وہ دینار جو ہے وہ پیش کیے، لیکن آپ کی تسلی نہیں ہوتی تھی، آپ بار بار جاتے تھے اور جانور اور لے کر آتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں لوگوں سے مانگا تھا، سبحان اللہ، یہ سخت جنگ تھی۔ یہاں پہ سیدنا صدیق اکبر نے بھی اثار فرمایا ہے، سیدنا عمر فاروق بھی ہیں، اور اس کے بعد پھر سیدنا عثمان غنی آتے ہیں۔ دیکھا جائے سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے گھر کا سارا مال، سیدنا عمر فاروق نے گھر کا آدھا مال، وہ دیوار پہ ہاتھ پھیرتے تھے، سبحان اللہ۔ اور اس میں ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے، کیا چھوڑ کر آئے ہو، کیا چھوڑ کر آئے ہو۔ شیریہ داؤد بھائی کو آخری لمحہ شامل کرو۔ شیریہ داؤد بھائی ایک جملہ آخری لمحہ ہے، بالکل تبوک کی جنگ میں حضرت عثمان کا کردار، حضرت عثمان کا کردار اگر آپ مائنس کر دیتے ہیں اس غزوہ تبوک میں سے تو پھر رہ کیا جاتا ہے؟ رسول خدا نے ایسے تو نہیں فرما دیا؟ کیا بڑی مہربانی، بڑا شکریہ آپ کا، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، انتہائی ممنون۔ وہ جو 30,000 صحاب تھے جو کہ لڑنے کے لیے تبوک میں گئے، ان میں سے 10,000 کا جو انتظام ہے کھانے پینے کا، اسلحے کا، سواری کا، وہ تمام کا تمام جو ہے وہ حضرت عثمان غنی نے اپنا ذمہ لیا، اور باقی جو ہے وہ تمام لوگوں نے مل کے لیا۔ معاملہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو کسی لقب سے بلاتے ہیں تو آپ کو اس لقب کی تاریخ کا بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ حضرت عثمان کو غنی کیوں کہا جاتا ہے۔ یہ کراس دا بورڈ بغیر کسی حیل و اجت کے مسلمانوں کے ساتھ اگر یہ اکنامیکل سپورٹ نہ ہوتی تو یقین کیجئے آج تاریخ اسلام آپ بڑے مختلف طریقے سے پڑھ رہے ہوتے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔